अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। रनिंग स्टोरी आज की वो है कि जी सेनेट का इजलास बार सड़क पे हो रहा है और लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस आज यही है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अपनी बातों की माफ़ी मांगते हैं, नहीं मांगते, सेनेट क्या जाएगी, एक तमाशा चल रहा है। दैट्स व्हाई वी नॉट ट्रीटिंग इट, इट्स अ स्टॉर्म इन द टी कप, इसलिए हम उस पर बात भी नहीं कर रहे। 2 दिन पहले लग रहा था पूरा पाकिस्तान का एक ही मसला है, हकीमुल्लाह के मरने से क्या हो गया। अब तो इस मुल्क में कुत्ते भी शहीद होना शुरू हो गए, तो इसके बाद वो भी कन्फ्यूजन पड़ गई, कौन शहीद है कौन शहीद नहीं है, क्या मुल्क चलेगा। लेकिन जो असल बात इस तमाम चीज़ में निकली वो ये कि क्या कोई प्लान ए या प्लान बी है टेररिज्म के ऊपर, किस तरह हमने इसको आगे जाना है। कोई कहता है कि इस मुल्क में सारे लोग जंग चाहते हैं, कोई कहता है सारे लोग अमन चाहते हैं। इशू ये बन रहा है कि प्लान किसके बाद है। जब डेथ हुई हकीमुल्लाह महसूद की तो उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया कि कुछ घंटों में के बाद ही हमारे 3 उलमा वो जो थे वो एक डेलीगेशन बात करने जा रहा था तालिबान के इसके साथ, लेकिन अमेरिका ने उसको पूरे प्रोसेस को डिरेल कर दिया। आज के आप अखबारात देखें तो उसमें 2 बातें नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई वफद था, क्या वाकई ऐसा कोई डेलीगेशन जा रहा था कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर से एक स्टोरी बनाई अपनी कोई नाअहली छुपाने के लिए। एक ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई ने इतना प्रेशर जनरेट कर दिया था गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो चीज़ें खुफिया रखना चाह रहे थे तो उनको कहना पड़ा कि हम नेगोशिएशन पे पहुंच गए, हमारा डायलॉग शुरू हो गया और उसके बाद अमेरिका ने डिरेल कर दिया। क्या हकीकत क्या है और क्यों गवर्नमेंट डेलीगेशन का नाम नहीं बता पा रही, क्यों हमारे से खुफिया रखा जा रहा है। उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके नाम बता दिया गए तो शायद अमेरिकन या कोई और उनको मार ना दे। ये बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, इसी पर हम बात करेंगे, पॉलिसी लाइंस पे भी देखेंगे, पार्टी लाइंस भी देखेंगे। असल हम सिर्फ समझना ये चाहते हैं कि अगर बातचीत करनी है तो प्लान ए क्या है, अगर नहीं करनी तो प्लान बी क्या है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ए मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनके साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, MNA हैं और सेंट्रल रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और अगेन पार्लियामेंटेरियन हैं। मेरा ख्याल है असद उमर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि आप लोग इन द आई ऑफ स्टॉर्म में 2 चीज़ें। एक तो आप लोगों से हमने कल भी इस पर प्रोग्राम किया था कि आप लोगों ने एक शो डाल दिया, ये बंद करेंगे, नेटो की सप्लाई लाइन ही बंद करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हमने पूछा प्लान बी क्या है। आज अखबारात में खबर भी लगी हुई कि यूरोपियन यूनियन ने जो प्रेफरेंशियल हमें टैरिफ वगैरह की बात की है तो कि 1 बिलियन का हमारी इकॉनमी पर फ़र्क पड़ेगा। ये नेटो की जो सारी चीज़ें इनका तकरीबन कोई 12-13 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स इनको जाती हैं, सब कुछ। प्लान बी कोई है आप लोगों का, सब कुछ बंद कर दें, बिल्कुल भले बंद कर दें, बातचीत करें, सब कुछ बंद कर दें, लेकिन जो इसका माशी है उसके लिए कोई जवाब है आपके पास? ये पहले मैं माशी उसके बाद बात कर लूँ, उसके बाद फिर आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखें, पिछले 50 साल से पाकिस्तान में 50 साल से ज़्यादा से एड आ रही है, ठीक है जी। कल मैं एक प्रोग्राम पे था, उसमें एक जो तज्जिया निगार हैं बहुत मोहतरम, उन्होंने कहा कि जी भी 107 रुपए का आपका जो रुपया है वो हो सकता है कि 115 पे चला जाए। माशाल्लाह, ठीक है सर। डॉलर जो है मतलब रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 115 पे चला जाए। मालिक, मैं जब मुझे जो अर्लीस्ट मेरी मेमोरी है ना, तो डॉलर जो है वो 4 रुपए का मिलता था, आज 107 रुपए का मिल रहा है। 50 साल से ज्यादा एड आ रही है पाकिस्तान में, ठीक है ना। सो पहले तो हमारे जो मईशत के मसाइल हैं वो 50 साल एड आने के बाद भी जो हैं वो मसाइल हमारे खत्म नहीं हुए हैं। मईशत पहले से मसाइल के अंदर घिरी हुई है। अगर आप कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिस पे दुनिया रिटेलिएट करती है तो हमारी मईशत के जो शॉर्ट टर्म मसाइल हैं उसमें इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आ जाए कि हम बात कर क्या रहे। हमने कहा है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पीटीआई ने नहीं, इंडिविजुअली नहीं किया, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक APC बुलाई, गवर्नमेंट ने बुलाई, सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, एक रेजोल्यूशन साइन की। उसमें कहा कि हम ये डायलॉग के थ्रू कोशिश करना चाहते हैं कि अमन मुल्क के अंदर ला सके। सही था, गलत था, ये इख्तियार उनका था, इलेक्टेड लीडरशिप, तो उन्होंने फैसला कर लिया। जिस दिन हुकूमत हमें बताती, चाहे हमारे पास तो कोई डायरेक्ट जराया नहीं है, हमें इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बता रहे हैं, चौधरी निसार साहब, मुझे कोई वजह नहीं है कि उनकी बात पे मैं कोई शक व शुबहात रेज करूं या वो सच नहीं बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई, 18 घंटे बाकी बचे थे, एक अटैक होता है एक आदमी के खिलाफ जो
کاروائی ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. اس نے ملک کے خلاف بے گناہ پاکستانی شہریوں کا خون، فوج، چھوٹا افواج. سا ایک چیز ایڈ کر دوں، پوچھ لوں آپ سے، کیا آپ کے نزدیک حکیم اللہ شہید ہے؟ سر میں عالم ہوں، مجھے تو شہید کے فتوے دینا نہیں آتا. میں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ بے گناہ پاکستانی مسلمانوں کا قتل انہوں نے کروایا ہوا ہے، پاکستان کے افواج کے اوپر حملے انہوں نے کوائے میں، تو پاکستان کے لیے وہ بہت خیر خواہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو 5 سال سے نہیں تھے، وہ تو 6 سال سے نہیں تھے. 18 گھنٹے پہلے سوال پھر وہی ہے میرا، 18 شہید ہیں آپ کے نزدیک کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو بتاؤ آپ سے بول رہا ہوں، میں آپ کو کہانی فتویٰ نہیں دیں، میں تو اسد عمر سے پوچھوں، آپ میرے سے پوچھیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میرے خیال میں وہ شہید نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کے نزدیک شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں آپ کو جان کے جواب نہیں دے رہا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میری پوزیشن اس پہ کیا ہے، بالکل کلیئر، اس میں کوئی شک نہیں مالک. لیکن یہ غلط بات ہے میرے خیال میں، یہ کسی انسان کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ فتوے جاری کرے کہ کون شہید ہے کہ کون نہیں ہے. اللہ میاں جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو بتا دیا وہ شخص پاکستان کا دوست نہیں تھا، بے گناہ پاک مسلمان. میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے جو تھوڑا بہت مجھے مذہب سکھایا گیا تھا کہ ایک بھی بے گناہ کا اگر آپ قتل کریں تو ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہوتا ہے، اور بہت سارے بے گناہ پاکستانی شہریوں کا قتل ان کے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو میری پوزیشن پہ شک نہیں ہونا چاہیے. وہ آدمی کا انٹرویو چلتا ہے BBC پہ، وہ فائنلی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ڈائیلاگ پروسیس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. انٹیریئر منسٹر، یہ تو پبلک، اس میں تو کوئی شک نہیں. BBC اسی انٹرویو میں، چلے میں ایک بات، اسی انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے 2 جھگڑے ہیں. ایک تو ہمارا جھگڑا ہے کہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مار رہے ہیں پاکستانیوں کو اور پاکستانی فوجوں کو، سب کو. اور دوسرا یہ ہے کہ شریعت جو اسلامک شرعی پاکستان کا جو نظام ہے غیر اسلامی ہے، اور اگر امریکہ چلے بھی جائے گا، سب کچھ چلا بھی جائے گا، تو ہم لڑتے رہیں گے اس نظام کے لیے. اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو خود 3 جماعتیں مدرسے کے پڑھنے کے بعد مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور صرف بدماشی کرتا رہا ملک کے ساتھ. تو اس کی شریعت پہ کہاں سے اس نے آپ کو کہہ دیا؟ اور 700 آدمی مر گئے. مالک، میری آج کی گفتگو یا میری کسی گفتگو میں آپ کو کہیں بھی یہ نظر آیا کہ میں حکیم اللہ محسود کی شریعت میں یقین کرتا ہوں؟ نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اندیا دیا، میں صرف جرنیل وہ مار رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں. سر وہ بالکل مار رہا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، وہی تو میرا تو پوائنٹ ہی یہی ہے. وہ جرنیل بھی مار رہا تھا، وہ بے گناہ شہریوں کو بھی مار رہا تھا، اور 6 سال سے یہ کر رہا تھا. جس دن اس کا BBC پہ انٹرویو چلتا ہے جس میں پاکستان کے عوام کو ایک میسج نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہم بات کرنے چلے آگے بات چلی جائے گی. دوسرا میں نے پوچھا تھا اکنامک جو آپ لوگوں نے کہا کہ بند کریں، اس کے بعد اگر ہمارے پہ معاشی ہوتا ہے اس کا بتائیے. ٹھیک ہے نا. اس ڈائیلاگ پروسیس کو امریکہ کے ڈرون اٹیک نے ڈسٹرپٹ کر دیا، اس میں خلل پڑ گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں خلل پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم روہل صاحب بے چین ہو رہے ہیں جواب دینے کے لیے آپ کا. ہم یہ کہہ رہے کہ جس طریقے سے انٹیریئر، جس طریقے سے میں بالکل بڑے سادہ سے بالکل میں اس کا سادہ سا سوال کا جواب ہے، بالکل سادہ سا. آپ سادے والا دے دینا. انٹیریئر منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ہاؤس کے اندر، جو ان کی پبلک پوزیشن ہے، وہ اس پہ ہمیں اطمینان ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کس نے ایڈ کیا ہے، جو امریکہ نے کیا ہے، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا. آئندہ بھی جو انٹیریئر منسٹر آپ لوگوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اس پہ بھی اسی اعتماد کا اتنا ہی اعتماد دکھائیے گا. میں صرف ان کی سٹیٹڈ پوزیشن پہ بول رہا ہوں. میں نے آپ کو بالکل کہا ان کی سٹیٹڈ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ یہ امریکہ نے کیا اور یہ ڈائیلاگ پروسیس کو انٹرپٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام سجیسٹ کرے گی. اس لیے ہم نے جا کے اگلے دن نیٹو لائن سپلائی نہیں کیا. ہمارے خیال میں ایک اچھا ہتھیار امریکہ کو یہ دکھانے کے لیے سیریس. مجھے ٹائم پہ رکھنا ہے. میرا سوال بہت سمپل ہے. آپ خود مانتے ہو کہ اگر ہم کوئی اکنامک اسی شارٹ ٹرم ریپریکیشنز ہیں بڑی نیگیٹو ہوں گی. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی علاج ہے اس کا؟ سر میں آپ سے وہی بولا تھا نا، یہ 60 سال کی معیشت کے پرابلم کا اگر آپ کے خیال میں حل آج تک نہیں نکلا، میرے خیال میں، اور یہ میں بالکل سچی بات بول رہا ہوں اپنی، میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کو جو فنڈامنٹل ریفارم چاہیے وہ ہوں گے ہی اس وقت جس وقت یہ آپ کو وہ اس وقت ہوں گے جب ہم 47 ملکوں کے ساتھ دنیا کے جن کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو ایک کونے میں بند کر دیں گے. کوئی ہم بالکل بند نہیں کر رہے. ہم کسی سے ریلیشن شپ نہیں توڑے، ہم کسی سے جہاد نہیں کرنے کی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں ایک ہماری ریڈ لائن ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہے. آپ فزیکل وائلنس کے تھرو انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کی ریڈ لائن سے یا ان کی اس لاجک سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں جہاں پھنسے ہوئے تھے اور کافی وقت آپ نے لے لیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں اسد، واقعی میں نے جان کے وقت دیا ہے. 4 دن سے جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں نا وہ میرے بس گالی گلوز کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو بلا کے وقت نہیں دیتے. کوئی بات میں کہا آپ دل کھول کے بات کریں پی ٹی آئی. مالک صاحب اصل پہ جو اسلام میں یا دین میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں،
اس میں جو سب سے بڑا درجہ دیا گیا اسلام میں، دین میں، جو مسلمان اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرے، اس کو شہید کا درجہ دیا گیا. اور دوسرا، کسی غیر اسلامی فورسز کے خلاف کوئی مسلمان اگر بس سے پکار ہے اور اس میں وہ مارا جاتا ہے وہ شہید. اب میں نہیں سمجھتا کہ معصوف جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون سی سرحد کی حفاظت کر رہے تھے. تو پاکستان کی ٹیریٹری ہے، پاکستان کی ٹیریٹری کی حفاظت تو پاکستان یہ فوج کرتی ہیں. یا تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے شہید کا میرا مسئلہ نہیں ہے شیخ صاحب، میرے دو سوال ہیں. میں ابھی آپ کو آ رہا ہوں، اب دوسری ریلیونٹ ہو. دو سوال ہیں. اگر امریکہ آپ کے پروسیس ڈیریل کرتا ہے تو آپ کی حکومت، آپ لوگ پھر امریکہ کو پاکستان کا دشمن قرار کیوں نہیں دیتے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال آپ سے ہے، کیا ایسا آپ نے امپورٹ کر لیا، کیا ایسی وجہ ہے آپ ہمیں ڈیلیگیشن کے نام کیوں نہیں بتاتے؟ آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن شاید تھا ہی نہیں، آپ لوگوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے. ڈیلیگیشنز کے نام کیوں نہیں نام بتا رہے؟ 3 لوگ کون سے ہیں؟ اور اگر امریکہ کو آپ نے اتنا جذباتی تقریریں کرنی ہے ہاؤس میں کھڑے ہو کے، تو پھر امریکہ کو کہیں آپ کا دشمن اور اس کے مطابق پالیسیز بنائیں. لیکن بات صرف ڈکلیئر کرنے کی ہے. اگر ماضی سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں تو امریکنز کی جو آپ کے ساتھ رویہ رہا ہے یا جو جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوا، تو یہ تو میرے خیال میں دوستی کی آڑ میں دشمنی ہے. سمجھ نہیں پا رہے، ہم بتا نہیں پا رہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس طرح چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس چنگل سے نکل نہیں پا رہے. بات کسی حد تک آپ کی، میں اس سے بالکل تھوڑا کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک مالک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہوں گے، آپ کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ ایران کی پوزیشن دیکھ لیجئے، ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، معاشی طور پہ بالکل ٹھیک ہے وہ، اور اس سے آگے نکال کے بات کرتے ہیں. آج امریکن سے اپنی پالیسی کو میری گزارش سن لیں گے. مجھ سے آپ نے پوچھا، میں یہ کہتا ہوں جو یہ فیصلہ کیا گیا ڈرون کا، یہ فیصلہ خیر اپنی ان کی سوچ ہے، لیکن میرے تجزیے میں اس سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے گورنمنٹ اس سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ ان کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیجئے. جہاں آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، جب طالبان کی بات ہوتی ہے، افغانی طالبان کی بات کرتا ہوں، تو پاکستان کی ضرور محسوس ہوتی ہے، تو آپ ان کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیجئے. ابھی آپ اور ان سے پلے کر سکتے ہیں. آپ جب روکیں گے، آپ یہ دیکھیے، آپ سے امریکنز کی سپلائی، اس کو نیٹو کہتے ہیں، اور اس میں 34 کے قریب غالباً ممالک آتے ہیں. 37 ہیں یا 34 ہیں، وہ نیٹو کے تو 28 پیسے ہیں، لیکن 28 ہیں، وہ باقی نان رائزری 17 کو اتنے ہیں، کوئی 34-35 بنتے ہیں. تو پھر آپ یہ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. تو پھر آپ لڑ لیجیے. مجھے سوال یہ ہے، آپ ڈیلیگیشن کیوں نہیں بتاتے ہمیں؟ میں ڈیلیگیشن سادہ سی بات ہے مالک صاحب، سادہ سی بات ہے. اگر کچھ دوست، یہ نہیں میں کہتا کہ بہت زیرک ہوں گے، بڑے سمجھدار ہیں، ان کی عقل و دانش پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نظر آئے گی مختلف مکاتب فکر کے ہمارے علماء کرام، جو بڑے جید علماء کرام تھے، ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو طالبان کو انہوں نے کی تھی، اور اس کا ریئیکشن طالبان کی طرف سے بڑا پازیٹیو آیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم ان کی بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی بہت قدر ہے. اب آپ اس سٹیٹمنٹس کے بعد، اس ناموں کے بعد ان میں سے 3 نام چن لیجئے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپوز کر کے، ہمیں ایکسپوزر کی بات ہے، میں وہی گزارش کر کس سے خطرہ ہے ان کو؟ اس کے خطرات طالبان نے تو قبول کیے ہوں گے، آپ نے بنائے نہیں. آپ مجھے آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی امریکہ مروا دے گا؟ میرا ذاتی سوچ ہے، ہو سکتا غلط ہو میری سوچ، ہو سکتا ہے میری غلط سوچ ہو. جب آپ نے ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دینا، تو پھر کچھ بھی بعید نہیں. ماشاء صاحب 2 سوال. کیا آپ کے خیال میں یہ تھا ڈیلیگیشن جو آج سوال اٹھنے کے ڈیلیگیشن تھا، اور اس اسٹیج پہ کہ جی جسٹ کہ میں تو ایئرپورٹ کے راستے میں تھے اور یہ سارا چیز ہو گئی؟ کیونکہ 31 کو پرائم منسٹر نے لندن میں بیان دیا، ڈائلاگ شروع ہو گیا. پہلی کو شاہد اللہ شاہد کہتے ہیں کوئی ہماری بات نہیں ہوئی، اس کے 6-8 گھنٹوں کے بعد یہ ڈرون ہو جاتا ہے، اور حکیم اللہ اس کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو بالکل سر پہ کھڑے، اگلے دن جانے والے تھے. کیا آپ کے خیال میں اس بات میں بھی آپ کو لگتی ہے بات کہ 3 لوگوں کا نام اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ خطرہ کہ شاید ان کو بھی نہ مروا دے امریکہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھے کلیئرلی یاد ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے پالیسی اپنا رکھی ہے یہ ڈائلاگ کے معاملے میں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے گورنمنٹ کو نقصان ہوگا، اور ایسے ہی ہوا.
آپ کے پروگرام میں پرویز رشید صاحب ایک میں آئے تھے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی، ان کے سامنے یہ بات کی تھی. تو میں اب تک یہی بات کرتا رہا ہوں کہ کسی حد تک جو ڈیٹیلز ہیں، جو پروگریس ہے، وہ قوم کے سامنے آپ کو رکھنی چاہیے تھی، تاکہ آج ہم یہ بیٹھ کے کہہ سکتے کہ جناب آپ ہمیں باقاعدہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم کس سٹیج تک پہنچ گئے تھے. آج آپ اٹھ کے یک تک، اس وقت تو سٹانس یہ رہا کہ ٹاکس پہ ٹاکس نہیں ہو سکتی کہ جناب ہم بالکل اس کو گارڈ کریں گے، کمپلیٹ سیکریسی ہے یہ، اور اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنے دیں گے، کہیں پہ بھی اجازت نہیں دیں گے میڈیا میں. بھائی یہ عوام آپ کے عوام ہے نا، پچھلے 10 سال سے ان کو دھوکہ نہیں دیا حکومتوں نے، ان سے کہتے رہے کہ ڈرون کو ہم رکوا رہے ہیں، اور ادھر جو سٹانس تھا وار تھا کہ آپ مارتے رہیں، ہم مذمت کرتے رہیں گے. تو پھر کیسے یہ قوم آپ کے اوپر یقین کر لے کہ آج جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، لوگ بھی یقین کرنا چاہتے ہیں، مگر آل آف اے سڈن. دوسری بات یہ بتائیے کہ آج آپ پھر کہیں کھل کے کہ ایک سٹیٹمنٹس اس طرح کی بھی آ چکی ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب کی کہ جناب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ مذاکرات کے دوران ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے، تو وہاں سے امریکنوں کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں ہوں گے، مگر ساتھ ہی انہوں نے کوالیفائی کر دیا کہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ان کا جو لیڈر ہے حکیم اللہ محسود، اس کو بھی اس دوران سیفٹی رہے گی. تو پھر انہیں سجیسٹ کیا گیا کہ آپ یہ بات جو ہے یہ پریزیڈنٹ اوباما سے کیجئے، یہ ہمارے لیول سے اوپر ہے. تو کیا پریزیڈنٹ اوباما سے اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو پھر آپ اس چیز کو ریکارڈ کروائیں اب کہ جناب اس لیول پہ ہماری بات ہوئی تھی، تاکہ کنفرم ہو اس قوم کو کہ واقعی آپ مذاکرات کے بہت قریب تھے، آپ نے اس کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بنایا تھا، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، لہٰذا اب ہم جسٹیفائیڈ ہیں ایک ایکشن لینے کے لیے. اسد خود اس کی اتار دینی تھی. کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ یہ امریکہ اس میں دو قدم پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ میرے خیال میں امریکہ کے اپنے جو آبجیکٹو ہیں، فورن پالیسی آبجیکٹو جو ہے، جو پرابلی ان کا شارٹ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو 2014 کا ان کا وڈرال فرام افغانستان، کمپلیٹ تو نہیں ہے بٹ پارشل وڈرال جو ہے، پرابلی از دا سنگل بگیسٹ شارٹ ٹرم آبجیکٹو. اور میرے خیال میں ڈرون اٹیک کر کے تمام پاکستان کے پبلک اوپینین کو اپنے خلاف کرنا اور ایک فرکشن کریٹ کرنا اپنی ریلیشن شپ میں، اس سے امریکہ کا اپنا انٹرسٹ بھی نہیں سرو ہو رہا. لیکن میں ایک بہت انہوں نے امپورٹنٹ کی ہے، اس کو میں ضرور ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. آدھے سے زیادہ ہمارے جو پرابلمز آ رہے ہیں نا، وہ ہیں اس لیے کہ ہمارے عوام کو، آپ کو، مجھ کو، ہماری ریاست پہ اور ہماری حکومت کے اوپر اعتبار ختم ہو گیا. اگر اتنے بڑے کرائسس کو ہم نے فیس کرنا ہے تو میری گورنمنٹ کے ساتھ یہ بڑی دلی میری ان سے درخواست ہوگی، خدا کا واسطہ کھل کے سچ بولے. جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ کوئی بھی آپ ایریا اٹھا کے دیکھ لیں اس کا، بشمول لیڈنگ اپ ٹو دس، سوال اس لیے اتنے اٹھائے جا رہے ہیں کہ عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا ہے. تو اب جتنی بڑی کرائسس میں ہم سامنے کھڑے میں ہیں، اور سب سپورٹ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، کوئی اس وقت یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپس میں اندر انتشار ہو جائے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے مجھے یہ کمرشل بریک لینا. میں 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ آپ بار بار کنسنسس کی بات کرتے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا جواب ہمیں دیں، اگر آپ اتنے کنسنسس کے تھے تو اکیلے آپ کی ایک جماعت نے اٹھ کے ایک 20 نومبر کی ڈیڈ لائن کیوں دے دی؟ اور دوسرا، جب ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ حکیم اللہ محسود اور دوسرے بڑے صلح کے دائی تھے، تو یہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ لطیف محسود کچھ دن پہلے ہی پکڑے گئے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ پیسوں کی ڈیل کرتے ہوئے اور سارا کچھ پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے؟ اس کی نہ پارلیمنٹ میں کوئی بات کرتا ہے، اس کی نہ پی ٹی آئی میں کوئی بات کرتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ پھر ہم چیزیں کیوں اگنور کرتے ہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بریک کے اندر بھی بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی. اسی میں بحث کر رہے تھے کہ نام کیوں نہیں بتا رہے، کیا نہیں ہو رہا. 2 سوال میں نے چھوڑے تھے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی ویسے بات کر رہے ہیں کہ سارا کنسنسس بنائیں، پارٹیز لائیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فورس کرنے کے ایجنڈا بھی کوشش ہو رہی ہے. جب آپ نے 20 نومبر کی تاریخ دے دی کہ اس کے بعد پھر ہم یونیلیٹرل چلیں گے. دوسرا، جب ہم بات کرتے ہیں اس تمام پیس ٹاکس کی، تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ جو دستے راست تھے حکیم اللہ محسود کے، لطیف محسود، وہ جب افغان انٹیلیجنس ساتھ پکڑے گئے اپنے تمام روابط کے ساتھ، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اور مجھے ایک بہت سینئر ڈپلومیٹ نے کہا کہ حکیم اللہ کی ہلاکت میں انہوں نے بڑا ایک انسٹرومنٹل رول پلے کیا ہے. انسٹرومنٹل کا مطلب یہی ہے کہ کچھ انفارمیشن دی ہوگی، واٹ ایور. میں تو آپ سے شروع کر لوں.
آپ بڑی بات کرتے ہیں کنسنسس کی, یہ ڈیڈ لائنز کا آپ نے ایک پریشر ڈالا ہے گورنمنٹ پہ بھی, اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں فورس کریں ڈاؤن دا تھروٹ, اور ہونا کچھ نہیں ہے. آپ نے شاید غور سے فالو نہیں کیا, یہ ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے نہیں دی تھی, یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے آپ ہی کی اسمبلی, آپ کی گورنمنٹ ہے. مالک جسٹ فار یور انفارمیشن, میں اور عمران خان اور ہم کچھ اور ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب سپیچ کرنے جا رہے تھے, پریس کانفرنس میں کہا, اناؤنس کر کے کہا کہ ہم 21 سے کر دیں گے اور میں بند کر کے دکھاؤں گا. یہ تو پریس کانفرنس ہے. نہیں, ذرا پروڈیوسر صاحب جتنے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی پریس کانفرنس نکالیں. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈرونز بند کریں گے. ڈیٹ دی تھی, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں بھی آتا ہوں, اس پہ آتے ہیں. ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پرویز خٹک صاحب کو فون کروایا گیا کہ خان صاحب سپیچ کرنے کے لیے اندر جانے والے ہیں. ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے یہ 20 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ چونکہ محرم ہے, اس کے 20 کو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیسے. یہ جو ہے سو کنسنسس کے یہ پی ٹی آئی کا وہ نہیں تھا. دوسری جہاں تک بات کریں, دیکھیں اس میں بالکل آئی ڈونٹ نو وائی یہ بار بار چیز کیوں کنفیوز ہوتی ہے. اس کرنٹ جو ایونٹ ہے, اس کرنٹ ایونٹ کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم نے چاہے صحیح یا غلط متفقہ طور پہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ کریں. کیا صحیح یا غلط آپ مجھے بتائیں, صحیح تھا یا غلط؟ میں بھی آتا ہوں ادھر, میں بھی آتا ہوں. دو مختلف چیزیں ہیں, دو مختلف چیزیں. کیوں نہ چلے ایک میں؟ نہیں, ہم تو بالکل کلیئر ہے. آپ تو بھی یہی بول رہے ہیں کہ آپ ایک کشتی میں گھس گئے, ہلنے کو نہیں تیار. میں آپ کو دونوں چیزوں کا جواب دوں گا, لیکن دونوں الگ الگ چیزیں. چاہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا فیصلہ, یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے کر لیا, ساتھ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, ڈائیلاگ پروسیس پہ جا رہے ہیں, اور ایک باہر سے فورن پاور نے ڈرون اٹیک کیا اور اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی. یہ ایک سٹینڈ الون ایشو ہے. اب آ جائیں کہ وہاں پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ کس نے بولا ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں بڑے نیک ہیں اور فرشتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے کیونکہ جب خان صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے تو ان کو اتنی ٹی ٹی پی کی ہر بات پہ یقین ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چرچ میں ہم انوالو نہیں تھے, قصہ خانی میں ہم نہیں تھے, تیسرے میں بس میں ہم نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یار بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نہیں تھے, مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے. یہ تو خیر تو پھر خان صاحب تو ان کی ہر بات پہ آنکھیں بند کے یقین کرتے, تو ہم تو اسی بار ہم ان کی بات مان لیتے. اور پاکستان میں بہت سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ مالک کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں, تو ان کو پلیز ایکسپلین کر دیں کہ آپ یہ ازراہ گفتگو کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا نہیں تھا وہ بہت اچھے لوگ. He asked this question in the National Assembly. Never said کہ وہ اچھے لوگ ہیں یار. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے دھماکہ نہیں کیے, وہ بتائیں کہ انہوں نے درست کر لیں کہ چرچ کے انسیڈنٹ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ہم انوالو نہیں تھے, لیکن چونکہ غیر مسلمانہ بھی ہوا ہے تو اس لیے ٹھیک ہوا یار. اس لیے باقی تو انہوں نے مانے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں ریاست پاکستان سے ایک قوت جو ہے وہ جنگ پہ اتری ہوئی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بے گناہ شہری بھی مر رہے ہیں, فوج پہ بھی دھماکے ہو رہے ہیں, اس قوت کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ کو عشق ہے اور آپ بیٹی کے رشتہ لینے کے لیے ادھر جا رہے ہیں. سو دونوں چیزوں کو بالکل کوئی کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے. میرا ایک سوال ہے تینوں سے جو مجھے سمجھنا میں چاہتا ہوں. امریکہ کا کیا فائدہ ہے پیس پروسیس ڈیریل کر کے؟ میں یہ بات آپ شروع کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ بدامنی ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو امریکہ کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا امریکہ کو فائدہ کیا ہے اس میں. دیکھیں جی, امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں زندگی میں کر چکا ہے, ٹھیک, اسٹارٹنگ فرام ویٹنام. ان کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ صحیح ہوں, مگر اس وقت جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق اگر ان کی انٹینشنز ہم یہ مان لیں کہ یہاں پیس چاہیے, تو جو ایکشنز ہیں وہ تو اس کے اپوزٹ ہیں. مثلاً کہاں ہے وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کرنی ہے, اور اس میں جو کنڈیشنز رکھ دیں, کیا وہ ان کو قبول ہوں گی؟ تو پھر یہ پیس کی طرف کیا ہم جا رہے ہیں؟ یعنی امریکہ میں پیس کی طرف کر رہا ہے. سمجھنا چاہ رہا ہوں, کچھ ہم نے بحث تو کرنی نہیں پروگرام میں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں آج سمجھتا ہوں کہ امریکہ میرا دشمن ہے, تو امریکہ کو کیا ملے گا اگر یہاں پہ انریسٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارا انریسٹ ہوتا ہے, جو ان کی افغان ایکویژن ہے وہ خراب ہوتی ہے, جو ان کا خیال ہے کہ ہم حقانی کے ساتھ رول پلے کر سکتے ہیں, امریکہ کو کیا ملتا ہے اگر پاکستان ٹوٹلی انسٹیبل ہو جائے؟ میرا خیال ہے امریکہ کا ایک جاننا چاہتا ہوں, امریکہ کا ایک جو پوسچر ہے وہ تھانے داری والا کہ جی ساری دنیا اور خاص کر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز
یہ ہماری طرف ہی دیکھیں اور ہم جیسے انڈیا کے ساتھ معاملات رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کشمیر والا معاملہ چلتا رہے. چرچا بنا کے بھی کر سکتا ہے کہ ہم اتنے پیسے دیں, ہم اتنے اس کے احسان مند ہو جائیں. نہیں, ہم اس صرف پیسے سے ہی تو نہیں نا جی, ریجن کے اندر جو سٹیبلٹی کی طرف نہیں ہم اگر پروگریس کر رہے تو ایک کنسیویبل آئیڈیا اس طرح کا آتا ہے. دیکھیں امریکہ چاہتا ہے یہ نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. میں ظاہر ہے براک اوباما کے ساتھ میرا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. کوئی بہتر کام ہونے لگتا ہے, امریکہ ڈرون مار دیتا ہے, کوئی یہ چیز ہوتی ہے امریکہ یہ کرتا ہے, سازش کرتا ہے. کیوں؟ وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ ڈائیلاگ پروسیس کو جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ ڈائیلاگ پروسیس آگے بڑھے. وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیا وہ چاہتا ہے پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو یا نہیں, اس میں اسپیکولیٹو اس میں چلا جاؤں گا, میں ان کو اس پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. لیکن میں آپ کو بہت ایک سینیریو پیش کر سکتا ہوں کیوں امریکہ کے یہ انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے. 2014 کا وڈرال کی سچویشن آ رہی ہے, ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ایک اسٹرینتھ کی پوزیشن سے. ٹھیک ہے جی, ایک جگہ جہاں سے مدد جا سکتی ہے افغان طالبان کو وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں. اگر پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کی فوج اور ملیٹنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے, ایک اپنا بارڈر جو ہے اس کو مسئلہ کم کر دیا نا. تو اگر آپ وجہ ڈھونڈنے جائیں تو وجہ نکل سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہی وجہ ہے, ہو سکتا ہے سمپلی جیسے ایواز مارشل نے کہا بیڈ کیلکولیشن, خراب ججمنٹ. ہم بھی تو کرتے ہیں, پاکستان غلطیاں کرتا ہے. میرے خیال میں امریکہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو اور یہاں پہ امن ہو, تو امریکہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے جو اس نے یہ نہیں. تو پھر آپ افغانستان کی انسٹیبلٹی کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ تو چلیں پاکستان مان لیا نا کہ یہاں سے نہ جائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں اس وقت بیانڈ کمپریہنشن ہے, اور یہ میرے خیال میں یہ پاس جو ہے ان کا وہ اس طرح کی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. افغانستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن شیخ صاحب, اسلام آباد میں ایک تھیوری آج یہ چل رہی ہے, اور یہ تھیوری اسلام آباد میں کسی وجہ سے چلتی ہیں. وہ یہ چل رہی ہے کہ امریکہ نے اس لیے بھی شاید یہ ڈرون مارا کیونکہ جب آپ لوگوں نے یہ نیگوسیشنز کی شروع کی اور اے پی سی نے کی, نہ اس کا کوئی سٹرکچر تھا, نہ اس میں واضح چیزیں تھیں, نہ اس میں کوئی کنڈیشنلٹی تھی منیمم کے کس سٹرکچر سے کون کس سے کیا بات کرے گا. تو جو سب سے بڑا ان کو شاید خیال یہ تھا کہ حکیم اللہ محسود جو 7 CIA ایجنٹس کے لیے نمبر 1 ان کو وانٹڈ تھا, اس کی ایک پہلی شرط یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی ضمانت دی جائے, اور پاکستان پریشر ڈالے گا امریکہ کے اوپر کہ آپ حکیم اللہ محسود کو بھی بخشیں کیونکہ ہمارے نیگوسیشنز ہیں, سب کچھ ہے. اور کل کو اگر پاکستان نے ایک رول پلے کرنا ہے باقی حقانیز کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ, تو پھر پاکستان ایک بلیک میل کر سکتا ہے ان کو, تو ان کا پہلے بندہ ہی ختم کر دو تاکہ قصہ ختم ہو. کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ ملک, اس میں آپ 2 چیزیں, آپ ایک پہلے سوال جو تھا آپ کا, اس کا بھی جواب جو ہے وہ بڑا ایک مختصر نہیں, بڑا لمبا چوڑا جواب ہے. میں امریکہ صرف پاکستان کو نہیں دیکھتا, وہ انٹرنیشنلی دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. آپ کے سامنے رشینز ہیں, الٹیمیٹلی وہ ایک دے آر بیکمنگ اے پار, چائنا پار آ رہا ہے. پاکستان کو صرف اور صرف اس لیے ڈسیبل کیا جاتا ہے کہ پاکستان اب کچھ اپنی پالیسیز ٹرن کر رہا ہے, کچھ چائنا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے, رشین کے ساتھ ان کا پاکستان کا اب زیادہ جھکاؤ چلتا جا رہا ہے. تو وہ کبھی بھی پاکستان کو نہ تو فائنینشلی اسٹرینتھن ہونے دے گا, کیونکہ پرامن ہوگا تو پاکستان ایک بار ہو جائے گی نا. اور یہاں پہ ماضی میں رہا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو نبیڑنے کے بجائے دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل دیا. افغانستان دیکھ لیں, اور بہت ساری معاملات ہیں جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں زیادہ درد محسوس ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو آپ دیکھیں, میں اتنا زیادہ تو نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز اپنے نشانات نہیں چھوڑتے. اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لطیف مسعود افغان انٹیلیجنس سے رابطے میں تھا اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا. تو اس سے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امریکنز کے نرغے سے باہر آ رہے تھے یا انفلوئنس سے باہر آ رہے تھے. ایسا ہی حکیم اللہ مسعود کے ساتھ ہوگا, کیونکہ حکیم اللہ مسعود کا پیس ٹاک کو ایکسیپٹ کرنا اور وہ پاکستان سے آپ کو آگے ایکسیپٹ کرنا, میں نہیں, اس نے لاسٹ جو آئی ہے آپ نے دیکھا نہیں میرے خیال میں, ان کی جو پریس کانفرنس آئی ہے حکیم اللہ مسعود کی, تو اس میں اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں اس کے وہ جاری کرنے. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ایک شارپ بریک کے لیے, I'm sorry, مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد آگے میں تینوں سے ایک چیز پوچھوں گا کہ اگر امریکہ ہمارا دشمن ہے تو صرف دو ٹوک فیصلہ ہم کیوں نہیں کرتے, اور اگر ہم نے 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہے تو جو اس کے نتائج ہیں ہمارے معاشی اور دوسرے, ان کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی پلان بی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں تمام پارٹسن سے پوچھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. یہ آخری سیگمنٹ ہے. میں پہلے ایک سوال آپ سے یس نو میں جواب چاہیے, پھر ڈیٹیل میں کریں گے. کیا پاکستان کو امریکہ کو پاکستان کا دشمن ملک قرار دینا چاہیے؟ یس اور نو؟ ڈیفیکلٹ کوشچن, بٹ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو اس نے کام کیے ہیں وہ زیادہ تر دشمنی والے. سر کہ ہاں یا نہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کو دینا چاہیے. بالکل. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو امریکہ کا دشمن ملک قرار دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے دشمن ملک کے خلاف, لیکن وہ کام جو امریکہ کرتا ہے جس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. شیخ صاحب دینا چاہیے؟ پہلے ہمیں اپنے اندر جھانک کے سر میں ادھر آتا ہوں, میں تشریح پہ آؤں گا. مجھے پہلے ہاں میں میرا ریزن ہے پوچھ رہا ہوں, میں ٹیل یو بھائی مجھے یہ بتائیں ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ کی ایسی سچویشن ہے کہ تو آپ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے, مطلب آپ اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ضرور دے دیجیے. نہیں تو آپ کے خیال میں ابھی ہم کر سکتے ہیں کہ میرے نہیں کر خیال میں سکتے؟ ابھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. میری یہ وجہ نہیں. اسد عمر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب آپ لوگوں نے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے رویے بدلوانے چاہیے, انہیں ہمیں اپنی ایک ڈیل بارگین کرنی چاہیے, یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہوا ہے. آپ اگر 47 ملک دنیا کے جن کے ساتھ کی ٹریڈ بھی ہے سب کچھ ہے, آپ ان کو ایک دھمکی دے کے اور پبلکلی آپ ان کی عزت بےزتی بنا دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو 21 کے بعد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیا یہ میچور اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ سر میں مالک مجھے 2 منٹ دیں اس کے اوپر. دیکھیں آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے یہ دوستی ہے, میرے خیال میں یہ سوال ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک آزاد ملک ہے یا نہیں, کیا پاکستان جو ہے اپنی خود مختاری کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں. یا میں چیز ایڈ کر دوں, یا بھی جواب میں پورا کر دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ایڈ کر دیں کہ کیا پاکستان معاشی خود مختاری کے بغیر ویسے خود مختار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں آتا ہوں, بالکل اچھا سوال ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا ہمیں کس ملک, ہم اس ملک کو کدھر لے کے آ گئے ہیں. یہ اتنی خوددار قوم تھی جہاں جو چیچن, جو ازبیک, جو عرب, جو امریکی چاہے وہ سمجھتا ہے پاکستان میں آ جائے جو مرضی آئے وہ کر جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے ملک کو اس کی ملک کی عزت نفس واپس بحال کرنی ہے, ہم نے مٹی میں ملا دی. تو آپ ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں سر, آپ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, آپ کی حکومت کر رہی ہے, اجازت لی ہے. چلیں گے بات کر لیں, میں آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جس طریقے اور میں یہ کہہ رہا ہوں, اب آپ مجھ سے ڈائلاگ کا بول رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ڈائلاگ پروسیس کے اندر جب جائیں گے تو ایک چیز جو اس کے اندر سے آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے لوگوں سے کہ یہ جو فورن انفلٹریشن ہوئی ہوئی ہے یہاں سے, ان کو یہاں سے باہر نکالنا اس ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہم جو ہے ہم دنیا سے دشمنی نہیں لے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کام کر رہا ہے, ایک ملک آپ کے الائنس میں سے ایک ایسا کام کر رہا ہے جو انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے, جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے وار کرائمز کے مترادف ہے, جس کو یورپ کی میجورٹی اوپینین یہ کہتی ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم آپ کے ساتھ ریسپانسبل پارٹنر کے طور پہ کام کرنے کو تیار ہیں. یہ ایک جو آپ خلاف ورزی آپ کریں نا, جو پاکستان کی تمام سیاسی لیڈرشپ اس کے خلاف ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ آپ ایک اصول کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں, ایک برابری کے رشتے کے اندر. بہت اچھی بات ہے سر. آپ مجھے اب سے بتا دیں, پھر میں باقی دوستوں کو جا رہا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, جو اس کا معاشی شارٹ ٹرم میں 1 سال مجھے بتائیں ہمیں اگلا کیسے گزاریں گے. دیکھیں میں آپ کو جیسے آفر بتا رہا تھا, اس وقت پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کے درمیان ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت 225 ارب ڈالر کی معیشت ہے. ہماری جو معیشت آپ کو ہے 1% سکڑنی ہے اور آپ کا یہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال تھا نا مالک, اس کا جواب الٹا ہے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا جب تک ہم معاشی طور پر خود مختار نہیں ہو جاتے کیا ہم خود مختاری کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ذہنی طور پر خود مختار نہیں ہوں گے اور آزاد نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی معاشی طور پر خود مختار اور آزاد نہیں ہو سکتے. ماشٹر صاحب ہمارے اپنے پرابلمس ہیں نا جی. ابھی بھی جو میں نے جواب دیا کہ امریکہ دشمن ہے, دوست ہے, آپ اپنے مخالف خود ہیں. تو میرے خیال میں ہر ایک کے ساتھ آپ کو دوستی کی بنیاد اور دوستی کے رشتے جو ہے وہ رکھنے چاہیے, مگر آپ کو خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیفینس لیس ہیں خود, اور دوسرے جب آپ پہ اٹیک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارا دشمن ہے وہ بھی دشمن ہے. سو پیورلی اس جن علاقوں پہ جن علاقوں پہ ہم خود مانتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے, ہمارے قابو سے باہر ہے, اور وہاں پہ ہمیں قاتلوں اور دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں, تو جب وہاں پہ ہماری خود مانتے ہیں کہ ہماری ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے, تو پھر ہم کس خود مختاری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو پھر آپ نے وہ سچویشن کیوں کریٹ ہونے دی اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ یہ ریٹ کس نے لوز کی؟ پھر بریچ آف سوورینٹی کہاں سے ہوئی جب آپ نے سوورینٹی خود نہیں ہے وہاں پہ؟ تو بریچ آف سوورینٹی کہاں سے ہوئی؟ یہ سوورینٹی لوز کی
آج آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی سوورنٹی پہلے ہی نہیں تھی نا؟ نہیں، سوورنٹی آپ نے اوور اے پیریڈ آج آپ کی میران شاہ میں سوورنٹی ہے؟ اگر آپ کے ہاں غیر ملکی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے جا کے کہیں اٹیک کرتے ہیں تو یہ آپ کی سوورنٹی ہے؟ آئی تھنک وی شوڈ بی ashamed. پھر دنیا صحیح آپ کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتی ہے کہ پہلے اپنے ہاؤس کو تو ان آرڈر کیجئے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں تو کیا یہاں سے اٹیکس نہیں ہوتے؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ دیز تھنگس. یہ سب انٹر لنکڈ ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں این آئیڈیل بیہیویئر اور آپ کا جو اپنا بیہیویئر ہے دیٹ از فل آف ہپوکریسی. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. شیخ صاحب، دنیا آج کہتی ہے کہ پاکستانی قوم صرف اس وقت جاگتی ہے، اس وقت ریاکٹ کرتی ہے جب یہاں کوئی ٹیررسٹ مرتا ہے. جب اسامہ بن لادن مرا، ساروں نے کہا جی یہ ہو گیا خود مختاری پہ اور یہ ہو گیا. آج ایک دوسرا ٹیررسٹ مرا تو پھر یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا وہ ہو گیا. ہم کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو؟ ملک، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی یہاں پہ ذرا میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گا. قوم تو نہیں کھڑی ہوئی. کہیں آپ کو ایسا ریئیکشن نظر نہیں آیا کسی بھی شہر میں یا کسی قصبے میں یا صوبے میں. ہاں، کئی سیاسی جماعتوں کی، کئی ریلیجس جماعتوں کی یہ ایک اپنی ایک اوپینین ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے سوچ کا، ایک اپنا طریقہ ہے. آپ کا انٹیریئر منسٹر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، میں گزارش ان کے لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں، 76 لاکھ ووٹ ان کے ہیں، آپ لوگوں کی پوری پارلیمنٹ آپ کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹرز بھی وہی تو پھر اے پی سی لوگوں کی ریپرزینٹ نہیں کرتی، بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قیادت کہہ رہی ہے اور ووٹرز ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بات ہو. آپ اجازت دیں گے سر؟ یہ آپ نے کہا ہے. اے پی سی اس لیے کی گئی کہ اس وقت بھی دو رائے تھی ملک میں، کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ کی جائے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ڈائلاگس کر کے اس ملک میں پیس لایا جائے. تو اس لیے اس کا افادیت تھی اس اے پی سی کی کہ سب سیاسی جماعتوں کی اور مذہبی جماعتوں کی ایک رائے ہو جائے اور اس رائے کے بعد اس پہ کام کیا جائے. میں آپ کی وہ بات جو کر رہے تھے نا پاکستان کے لیے، میں وہ آپ کو عرض کروں. ایک آپ کے پاس ایک بڑی ابھی مثال ہے آپ کے پاس. شام میں جو کچھ ہو رہا تھا سیریا میں، وہ دیکھیے امریکنز نے وہاں پہ اپنی ایک دھونس اور دھاندلی اور دھمکی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک ایسی سپر پاور ان کے پیچھے تھی جنہوں نے اس سارے معاملات کو روک دیا. میری گزارش سن لیں، میری آپ نے سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ میں نے یہ کہا کہ ان کے پیچھے ایک ایسی پار کھڑی تھی جنہوں نے امریکنز کو مجبور کیا کہ وہ اپنی اس اسٹریٹجی کو چینج کریں. یہاں پہ تو آپ اکیلے کھڑے ہیں، آپ کے لیے بولنے کو تیار کوئی نہیں ہے. آپ کے بہت ہمدرد ہیں سعودی عرب والے، آپ کے بہت ہمدرد ہے چائنا. کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے. لیکن اس میں بھی ماضی کا جیسے ایئر مارشل کہہ رہے تھے، اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ ماضی میں آپ کی سرزمین سے چائنا میں بھی انسرجنسی ہوتی رہی، وہاں پہ بھی شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن اس پر روکا نہیں گیا. اب میں ماضی کی طرف تو جاتا نہیں، لیکن اب آپ کو بڑا سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. اسد عمر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خان صاحب نے اے پی سی کے بعد یہ کہا تھا کہ پیس ٹاکس ہوں گے، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر ہم دوسرا جو آپشن ہے، جو سختی کا آپشن ہے، اس کو نپٹیں گے. یہی میاں نواز شریف صاحب کا انسٹنٹ تھا کہ پیس ٹاک کے بعد اگر نہیں ہماری ڈیمانڈز ہماری پلان بی کی بات نہیں کی. سر پلان بھی ہے کر گیا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. وہ مالک صاحب کے پاس دو تین باتیں بڑی کلیئر ہیں. دو چیزیں، ایک تو خود مختاری وہاں بریچ ہوتی ہے جہاں پہلے آپ خود مختار ہوں اور آپ کو دنیا مانے کہ آپ کا اختیار ہے جس میں کوئی بریچ کر رہا ہے. اور سیکنڈ یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، جتنے ہمارے دیکھا ہمارے ملک میں طالبان ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، وہ بڑا موقف بڑا واضح ہے. ان کے نزدیک ہم برے ہیں، ہمارا نظام برا ہے، ہم غیر اسلامی ہیں اور ان کا جو نظام ٹھیک ہے. ہمارے درمیان میں ابھی تک بحث ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے، کس حد تک اچھا ہے کس حد تک برا ہے. اور تیسری بات یہ، ہمیں بڑا کلیئر سٹینڈ لینا ہوگا کہ ہم کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 6 ارب لینے کے لیے 5 ارب کے لیے امریکہ کے پیچھے دم ہلاتے رہیں اور پھر جب امریکہ ڈرون مارے اپنے مقاصد کے لیے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں. معاشی طور پہ خود مختار ہوں، ذہنی طور پہ خود مختار ہوں، تب بات کریں خود مختاری کی. ورنہ جب تک دنیا کا طریقہ ہے اس کے مطابق دنیا کے ساتھ چلیں. بہت لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی مگر حقیقت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.